बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। असद उमर साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के लोग अगर कराची के मामले पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो कराची के लोग उनको जूते मार सकते हैं। बहुत बड़ी उन्होंने बात कर दिया। लेकिन आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो तोशाखाना केस है, इसमें एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उन्होंने उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट पेश किया जो बड़ी अहम है, और मेरे पास मौजूद है ये मेडिकल रिपोर्ट। और मैं समझता हूँ कि इस मेडिकल रिपोर्ट पर भी हमें बात करनी चाहिए। बड़ी अहम मेडिकल रिपोर्ट है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि एक पंजाब में आईजी तब्दील हुआ है और ये एक बहुत बड़ा सियासी मसला बन गया, और मुस्लिम लीग नून इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में ले गया है। एक ऐसा आईजी जिसकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कुछ दिन पहले तक तारीफ़ें कर रहे थे, उसको इतने अनसेरेमोनियस तरीके से निकाल दिया गया। इस पर वाकई बात तो होगी। हमारे साथ मौजूद है जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलकत बराए पार्लिमानी अमूर। बहुत शुक्रिया अली भाई। जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान, और राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं, और कल उनकी नैब लाहौर में पेशी भी है। नैब ने आज बहुत से ऐलानात किए हैं, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं अली मोहम्मद खान साहब चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला है, इस पर तो बात करेंगे। ये मुस्लिम लीग नून जो है आईजी पंजाब के मामले को ले गया लाहौर हाई कोर्ट में, तो ये मामला आईजी की ट्रांसफ़र का मामला हाई कोर्ट में चला गया है। अब क्यों चला गया है? मैं आपको इमरान खान साहब के कुछ बयानात सुनवाना चाहता हूँ कि जिस आईजी की वो तारीफ़ कर रहे थे वो इतना मुतनाज़ा क्यों हो गया। सुनिए इमरान खान साहब ने क्या कहा। आईजी शोएब दस्तगीर, मैं आपको मुबारक देता हूँ। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया है। तो मैं आपसे आईजी साहब ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2-3 महीने के बाद ये कोई भी बड़ा डाकू और ये माफिया और ये कातिल ये कोई नज़र ना आए किसी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी तक मैं आपको दाद देता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, बहुत अच्छे। क्योंकि मैंने देख रहा हूँ खौफनाक किस्म के 15-20 साल जो कत्ल कर रहे थे लोगों को, वो आपने पकड़ के जेलों में डाले। बड़ा अच्छा शुरू आपने बहुत अच्छा किया। आजी साहब, सबसे पहले तो आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम इंशाल्लाह आपको पूरी आईजी साहब पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। चीफ मिनिस्टर और हमने फ़ैसला किया कि हम आपको हर जगह पे आपकी मदद करेंगे। आप देखेंगे कि हमारी हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी। तो इमरान खान साहब ने आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को मुबारकबाद की, हैट्रिक की, यानी 3 दफ़ा मुबारकबाद दी। अली मोहम्मद खान साहब, उस आईजी को तब्दील क्यों कर दिया गया और ये इतना बड़ा इशू क्यों बन गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया अमीर साहब, आप बलूचिस्तान से खैर से आए हैं, आपने वहाँ काफ़ी एफ़र्ट की है। मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो आज की हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें ऐसे एंकर्स की बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरत है जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट हों, जो कि फील्ड में भी हों और कैमरे के सामने भी हों। थैंक यू, शुक्रिया। देखें, वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा मेरिट पे बिलीव करते हैं और वो चाहते हैं कि सिस्टम ठीक हो। लेकिन मैं इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि हालांकि मुझे अफसोस है कि खान साहब जिस ऑफिसर्स पे उनको एतमाद था और मेरे ख़्याल में होगा भी, लेकिन असल चीज़ इसमें यह है कि चूँकि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर सूबाई है, तो पंजाब के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा वज़ीर आला पंजाब का जो है उनकी टीम वर्क मैटर करती है कि क्या वज़ीर आला साहब की उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि खान साहब डायरेक्टली तो पंजाब को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उनका काम है, ना उनको करना चाहिए, ना वो करते हैं। हाँ, वो चूँकि हमारी हुकूमत है तो ज़ाहिर उनकी एक डायरेक्शन या उनकी एक एडवाइस वहाँ होती है। लेकिन अगर सीएम पंजाब साहब उनके साथ उनकी टीम वर्क नहीं है या उनको उस तरह का एतमाद नहीं है, इसका मतलब मैं हरगिज़ ये नहीं समझता कि जो हमारे एक्स आईजी हैं खुदा न खास्ता कोई करप्ट हैं, खुदा ना खास्ता कोई इनएफिशिएंट है। कभी कभार ऐसे होता है, आप ऑनेस्ट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, लेकिन आपका टीम वर्क नहीं बन पाता। मे बी दैट इज़ द रीज़न। क्योंकि बहरहाल जो मैटर करता है वो सीएम पंजाब इस इशू में मैटर करते हैं, क्योंकि सवाल उनसे ही होगा। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हैं वो एक रूटीन का भी एक इशू है। आइडियल सिचुएशन तो मीर साहब ये है कि एक आईजी जल्दी ना बदले, लेकिन अगर आपका एक टीम वर्क नहीं बन पा रही तो फिर आपको मजबूरन जो है वो एक स्टेप लेना पड़ता है। अच्छा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, क्या ये मुनासिब है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस तरह आईजी पंजाब की ट्रांसफ़र का मामला अदालतों में ले जाएं?
دیکھیے اس کی محرکات کو دیکھنا پڑے گا. مسلم لیگ نون اگر عدالت میں گئی ہے تو وہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, کیوں ان کی ٹرانسفر ہوئی سی پی او میں نے اس لیے کہا نا کہ آپ کو یاد ہے نا کہ سندھ کے آئی جی کا مسئلہ بھی عدالت میں چلا گیا تھا. جی بالکل, وہاں پر بھی معاملہ عدالت میں, پھر عدالت کے آرڈرز. لیکن بنیادی طور پہ میر صاحب پی ٹی آئی ایک بہت بڑے ریفارم ایجنڈا کا اس قوم سے وعدہ کر آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جیسے انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس وقت خیبر پختونخوا سے ایک دورانی صاحب تھے جن کو سابقہ آئی جی, یہ پولیس ریفارمز کے لیے ناصر دورانی صاحب کو لے کر آئے, اور جیسے ہی ان کو لے کر آئے اس کے پہلے مہینے کے اندر اندر ہی ناصر دورانی صاحب کو فارغ کر دیا. اب یہ چھٹے آئی جی ہیں جو اس وقت پنجاب میں یہ لے کر آئے ہیں, اور کوئی آئی جی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک ایسی مخصوص مدت جس نے گزاری ہو اور جس نے وہاں پر کوئی ایسا کام کر کے دکھایا ہو کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پولیس میں ریفارمز ہوئیں, پولیس کا جو تھانہ کلچر ہے اس کے اندر کوئی بہتری آئی. پچھلے 2 سال گزر چکے ہیں, 2 سالوں میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نظر نہیں آئی. تو اب یہ جو حالات ہیں یہ تو بیڈ گورننس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آپ کو افسران میں سے ایک افسر پر بھی اعتماد نہیں. آپ 2 سالوں میں مشکل سے 4 مہینے کوئی اپنی وہاں پر میعاد پوری کر سکتا ہے, آپ کو کسی پر اعتماد نہیں, آپ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے, تو اس سے بڑی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی کیا ایگزامپل ہوگی؟ یعنی کہ پولیٹیکلی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے وہاں پر, ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں. جو سی سی پی او لاہور ہیں ان کے بارے میں جو اخبارات میں آ رہا ہے وہ تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں. تو اگر آپ جب دیگر صوبوں کی باری آتی ہے وہاں پر آپ کرٹیسزم کرتے ہیں, وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ آئی جی تبدیل نہیں ہو سکتا, لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو آپ ایک سانس کے اندر 2 سالوں میں 6 آئی جی بھی تبدیل کر دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑا تضاد ہے قول و فعل میں, عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ بھی پورے نہ کیے جا سکے. اس کے علاوہ ریفارمز میں آپ مجھے بتا دیں میر صاحب کہ ابھی انہوں نے, میرے بھائی نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. ٹھیک کہا انہوں نے. آپ پنجاب اسمبلی سے کوئی قوانین بتا دیں کہ جو عوام کی فلاح کے لیے ان پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے پاس کیے ہوں. کیا جیل کا نظام وہاں پر بہتر ہوا؟ نہیں ہوا. کیا وہاں پر پولیس کا نظام بہتر ہوا؟ نہیں ہوا. کیا وہاں پر ایک عام آدمی پٹواری تحصیل کیا اس کا نظام بہتر ہوا؟ نہیں ہوا. کیا تعلیم کے مسائل ٹھیک ہوئے؟ صحت کے مسائل ٹھیک ہوئے؟ کس شعبے زندگی میں انہوں نے اپنی کو بہتری کی جانب گامزن رہے؟ کیا تبدیلی لے کر آئے؟ تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے, اس سے بڑی بیڈ گورننس اس کا بھی جواب دیتے ہیں علی محمود خان صاحب. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب آپ سے سوال سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے کہ آپ کی پارٹی نے آئی جی پنجاب کی ٹرانسفر کا مسئلہ جو ہے یہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیں حامد میر صاحب, اس کی ایک مثال سندھ کے حوالے سے موجود ہے کہ سندھ میں بھی ایک آئی جی صاحب جو ہے وہ تبدیل ہوئے تھے, اور اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا, اور عدالت نے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ عدالت نے اس میں ان تمام محرکات کو اور اس بات کو دیکھا تھا کہ کیا سندھ گورنمنٹ نے اس آئی جی کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا جو اختیار ہے اسے جوڈیشلی اور ایک فیئرلی جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو اس لیے عدالت میں چلے جانا کوئی ایسی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹیسٹ جو ہے وہ بات نہیں ہے. لیکن اس میں جو یہ پنجاب میں ہوا ہے اس میں تو انہوں نے پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا بٹھا دیا ہے انہوں نے, اور یہاں پہ اتنی ریزنٹمنٹ ہے تھرو آؤٹ ڈپارٹمنٹ فرام کانسٹیبل ٹو آئی جی کہ آج آئی جی جو نئے انہوں نے لگائے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ایک سیکشن آفیسر کے نوٹیفیکیشن کی مار ہوں, وہ جس وقت ہوگا تو میں چلا جاؤں گا. یعنی اس حد تک یہ چیزوں کو لے آئے ہیں کہ ایک آئی جی جو سٹنگ یعنی جو آج اپنا جو ہے وہ ٹینیور کا آغاز کر رہا ہے اسے اتنا کانفیڈنس ہے, تو وہ بعد میں وہ پھر کیا جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا. اور اس کی جو بیک گراؤنڈ اس وقت ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بھی اور ادھر ادھر سے بھی جو ہمارے انویسٹیگیشن کرنے والے صحافی ہیں ان کی بھی جو انویسٹیگیشن یا پتہ جوئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کچھ دنوں سے یہاں پہ پولیس افسرز کو انٹرویو کر رہے تھے, اور انہیں ایک بڑا ہی کوئی نٹوریس کریکٹر چاہیے تھا کہ جو یہاں پہ آ کے لاہور میں جو ہے وہ ان کے جو تقاضے ہیں ان کو وہ پورا کر سکے. تو پھر میں نے ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں شیخ عمر صاحب یہ نہ صرف ایک داغدار ماضی رکھتے ہیں بلکہ ان کے اس نٹوریس کریکٹر ہونے کا جو ہے وہ باقاعدہ فائلوں میں جو ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی رپورٹس موجود ہیں.
اور 3 ماہ پہلے جب ان کی پروموشن کا کیس آیا تو اس میں باقاعدہ آئی بی کی رپورٹ ہے اور دوسرے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ یہ بڑا نٹوریس کریکٹر ہے، یہ بڑا جو ہے یہ کرپٹ ہے، غلط کام کرنے والا ہے، نیگیٹو کریکٹر کا ہے. تو اس آدمی کو یہاں پہ لگایا گیا. اس نے اپنے آفس میں قدم رکھتے ہی وہاں پہ کچھ ایسی باتیں کی کہ جو آئی جی صاحب تک جب پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ مس کنڈکٹ ہے، یہ کمانڈ کو جو ہے وہ ڈس اوبے کرنے والی بات ہے، اور انہوں نے اس کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کیا. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کی یہ تعیناتی ہوئی ہے اور کس طرح کا ان کو پسندیدہ آدمی ملا ہے، اور اس سے انہوں نے کیا مقاصد حاصل کرنے ہیں کہ اس کے خلاف انکوائری نہیں کی انہوں نے اور آئی جی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس پولیس سے یا اس ڈپارٹمنٹ سے کو کیا انصاف کی جو ہے وہ توقع کرے گا. ویسے رانا اور صاحب ایسی صورتحال میں عدالت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اس میں جو ہے وہ مداخلت کرنی چاہیے. اب دیکھیں آگے عدلیہ کا اس میں کیا جو ہے وہ رسپانس ہوتا ہے. چلیں، یہ آپ نے کہا کہ عدالت میں جانا آپ کا حق ہے، لیکن وہ جو جس پولیس افسر کے بارے میں آپ نے اتنے الزامات لگائے ہیں انہوں نے کل ان الزامات کی تردید بھی کیا. لیکن علی محمد خان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو پھر اتنا بڑا صوبہ ہے کس طرح چلے گا؟ پہلے میں ایک عرض کر دوں، یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی رژیم میں جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے تو پیپلز پارٹی کا بھی آئی جی کا بڑا وہاں رولا رہتا تھا، اور میں اس زمانے میں نے یہ بات کی تھی کہ وزیر اعلیٰ اس وقت قائم علی شاہ صاحب تھے کہ یہ شاہ صاحب کا استحقاق ہے، وزیر اعلیٰ سندھ ہے، ان کو استحقاق ہے، ان کو جس کے ساتھ ان کی ٹیم ورک ہے تو آپ کو اگر وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہے اس کو یہ مینڈیٹ دینا ہوگا. لیکن بہرحال یہ کافی امپورٹنٹ ایشوز ہیں. میں ایک چیز میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نواز اور چیزوں پہ یہ ضرور سیاست کریں، لیکن دیکھیں یہ پروفیشنل سولجرز ہیں، پروفیشنل آفیسرز ہیں. یہی آئی جی صاحب جو ابھی عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں پی ایس پی کے مین ممبر ہیں، کل کو پھر کسی صوبے میں آئی جی ہوں گے، ہو سکتا ہے ادھر دوبارہ کسی کچھ عرصے بعد لگ جائیں. ہمیں ان افسران کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے جو بھی ہے تو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں، یہ ایک روٹین کا میٹر ہے. ہاں، آپ اس پہ کوسچن ضرور جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. باقی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے ہمارے اس کی شہزاد اکبر صاحب کی کہ ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی نوٹوریس، دیکھیں گورنمنٹ کے جتنے بھی آپ لوگ ہوتے ہیں آپ ایک لیول تک ویٹنگ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نیچے لیول پہ نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح ہوا ہوگا کہ کوئی نوٹوریس ہمیں کوئی بندہ چاہیے. حالانکہ اس طرح کے الزامات جو ہیں رانا صاحب کی جماعت پہ بھی لگتے رہے کہ حمزہ صاحب کے بارے میں کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ڈی ایس پیز نامنیٹ کرتے تھے، یا شہباز شریف صاحب ڈائریکٹ جو ہے ڈی پی اوز نامنیٹ کرتے تھے. حالانکہ ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کی خیبر پختونخوا میں جب محترم ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور اس چیز کو ابھی ہمارے محمود خان صاحب لے کے چل رہے ہیں. آج میری محمود خان صاحب سے آج بھی ملاقات تھی کچھ اور ایشوز میں، تو وہاں ہم نے یہ ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ وزیر اعلیٰ نے کبھی ڈی پی او یا ڈی آئی جی جو کو پنجاب میں آپ آر پی اوز کہتے ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی کبھی انٹرفیئر نہیں کیا. ہاں، آئی جی سے رپورٹ مانگی کہ بھئی آپ سے میں کارکردگی کی رپورٹ مانگوں گا، نیچے آپ کی ڈسپلن فورس ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ میں میرا کوئی کام نہیں. ہاں، اگر کوئی غلط آدمی اس کو ہم ضرور پوسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ چیز ادھر بھی لے کے آئیں گے، کوشش بھی جاری ہے. مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے اگر آئیڈیل سچویشن پنجاب میں نہیں ہے تو سندھ میں تو آپ 12 سال سے ہیں، لیکن میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں پولیس ریفارمز میں ہمیں اور بھی بہت زیادہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی. مصطفیٰ بھائی، آج چیئرمین نیب نے بلین ٹری سونامی منصوبہ جو ہے اس میں 6 انکوائریوں کی منظوری دے دیا، اور 6 کی 6 انکوائریوں کا تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے. اور دوسری طرف آپ کی لیڈرشپ پہ آج انہوں نے توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم بھی عائد کر دیا. آپ کو نہیں لگ رہا کہ نیب کافی بیلنس ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے، نیب جتنی بیلنس ہے اس کی گواہی تو ان کا پچھلا 2 سالہ ریکارڈ دے رہا ہے. اگر پبلک پریشر کی بنیاد پر اگر جو اس وقت بین الاقوامی ادارے نیب کی کارکردگی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہیومن رائٹس واچ جس کی رپورٹس جب کشمیر پہ وہ کچھ کہہ دیں تو ہمارے وزیر خارجہ لہراتے ہیں اور بڑے فخر سے لہراتے ہیں کہ دیکھو ہیومن رائٹس واچ نے کیا کہہ دیا. اگر یورپین یونین کوئی بات کہہ دے، ان ساروں نے بڑے شدید سوالات اٹھائے ہیں نیب کی کارکردگی پہ.
اور نیب کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ڈرائیو کے اوپر. آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں کہا تھا نا کہ چیئرمین نیب کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے تو اب ان کو صحیح دکھائی دے گا. اب ہم تو یہی توقع کرتے تھے، لیکن پچھلے 2 سالوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو ایسا نہیں ہوا. اور پھر بلین ٹری سونامی، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اندر BRT کا جو سکیم ہے، تاریخی 100 ارب سے اوپر کا ایک پروجیکٹ جو بہت قلیل رقم میں پورا کیا جا سکتا تھا وہ نہیں ہوا. جو وہاں کے محکمہ تعلیم کے حوالے سے جو سکینڈل ہے، مالم جبا کے حوالے سے جو سکینڈل ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انہوں نے واضح طور پہ صرف نظر کیا، نظر آیا کہ حکومت کو ایک راستہ دیا جا رہا ہے. اور ایک ان کی سٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ موجود ہے کہ ان کو تو ابھی اتنا وقت ہی نہیں ہوا، شاید انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. لیکن یہ 2 سال جو پچھلے گزرے ہیں میر صاحب، ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جس وقت تک اس کا اطلاق سب کے اوپر برابر سے نہیں ہوگا. یہ ایک بنیادی چیز ہے. اچھا، تو اگر مجھے بھی یہ کہنے، اگر میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی تو اس کے نتیجے میں پھر وہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے وہ گدلا ہو جائے گا، اور ہر شخص کو جو صحیح بھی پکڑا گیا ہوگا اس کو بھی یہ جواز مل جائے گا کمپلین کرنے کا. تو یہ ایک اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے اندر کسی کے ساتھ کوئی فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے. اور جو ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں، اب اس کے بعد تو باقی نیب کی کارکردگی کے اوپر کچھ رہ ہی نہیں جاتا امیر صاحب کے کہا جائے. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، یہ میں آپ سے بھی یہی سوال کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بلایا تھا، اور آج نیب نے بلین ٹری سونامی منصوبے میں 6 انکوائریوں کی منظوری دی ہے، اور سندھ حکومت کے کچھ افسران کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نیب نے 468 ارب روپے برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں. تو اگر نیب نے بقول اس کے 468 ارب روپے برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک 468 ارب روپے کا تعلق ہے، دیکھیں یہ جو اپنا یہ اسٹیٹ کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی یہ جو قانونیز وغیرہ کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ جس طرح کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے یعنی رگڑے میں آ جاتا ہے، تو یہ تو 468 ارب تو بہت کم ہے. وہاں سے تو میرا خیال ہے کہ یہ 4000 ارب روپے بھی اگر یہ ہے نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں. بلکہ اگر یہ اپنا سندھ اور اسلام آباد کے ارد گرد کوئی خیال کریں تو انہیں ایک آدھ آدمی ایسا مل جائے گا کہ جس سے میرا خیال ہے کہ 400 کی بجائے جو ہے وہ 1400 ارب روپے جو ہے وہ یہ ریکور کر سکتے ہیں. یہ ریکوری وہ جو کر رہے ہیں، جس جگہ سے کر رہے ہیں، جس انداز سے کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ عمل ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ اس ریکوری کے آڑ میں جو وہ حکومت کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور حکومت مخالف قوتوں کو، اپوزیشن کو، لوگوں کو وکٹمائز کر رہے ہیں، اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں 468 ارب روپے کی جو ہے وہ فگر دے کے. معاملہ یہ ہے کہ یہ سونامی ٹریز میں 6 انکوائریاں شروع کی ہیں. اب سونامی ٹری کا منصوبہ ایسا ہے کہ اس میں ماس وائے PTI کے 2-4 آدمی، علی محمد خان جیسے جو بیلنس لوگ ہیں، یہ ساری PTI وزیر اعظم سے لے کے پرویز کھٹک تک، اور پرویز کھٹک صاحب سے لے کے نیچے تک ساری جو ہے یہ پکڑی جا سکتی ہے. تو پکڑ کے دیں کوئی 7-8 لوگوں کو، یہ بھی جو ہے وہ اندر. یعنی یہاں پہ انکوائریاں جو ہے وہ منظور ہونے کے باوجود کسی کو نہیں پکڑا جاتا. اور میر شکیل الرحمان جو ہے وہ 6 ماہ سے قید ہے صرف کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج کے اوپر. تو آپ کو کل کیوں بلایا کرنا ہے تو پھر بیلنس اس طرح سے کرے نا. آپ کو نیب نے کل کیوں بلایا؟ جی مجھے کل بلایا گیا ہے کہ جو میں نے اب یہ دیکھیں، پہلے تقریباً 1.5 سال جو ہے انہوں نے تھرو آؤٹ، دیگر ایجنسیز نے بھی، اینٹی کرپشن نے بھی، FIA نے بھی جو ہے وہ پورا زور لگایا. جب ان کو کوئی چیز نہیں مل سکی تو انہوں نے پھر مفروضہ یہ قائم کیا کہ ان کو پکڑ کے ہم جیل میں بند کریں گے تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی. انہوں نے مجھے ایک بے بنیاد کیس میں، نارکوٹکس کیس میں جو ہے وہ ڈرگز ڈال کے اپنے پاس سے گودام سے نکال کے مجھے جو ہے وہ انہوں نے جیل میں ڈالا. اور اس کے بعد پھر 6 ماہ جو ہے لگے رہے ANF اور باقی سارے. 6 ماہ کے بعد جب میری ضمانت ہوئی ہے ہائی کورٹ سے، 24 دسمبر کو میری ضمانت ہوئی ہے، 25 کو چھٹی تھی،
26 کو مچلکے وغیرہ داخل ہو کے میں باہر آیا ہوں تو 27 کو جناب نیب نوٹس لے کے کھڑی تھی. اب نیب ان 6 ماہ میں 7 ماہ میں کوئی 1 روپے کا اگر کوئی اکاؤنٹ جو ہے بے نامی اکاؤنٹ یا کوئی میرا کوئی اکاؤنٹ جو میں نے ڈکلیئر کی اس کے علاوہ کو اگر ہے تو بتائیں. کوئی 1 روپے کی پراپرٹی جو پراپرٹیز میں نے پچھلے 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال سے ڈکلیئر کی ہیں ان کے علاوہ کوئی ہے تو بتائیں. لیکن وہی کویشچن جو ہے کہ جی آپ کے ایسٹس آپ نے یہ چیز کہا ہے کہ میں نے 10 روپے میں لی ہے, نہیں یہ تو 15 بنتے ہیں, 15 کے 20 بنتے ہیں, 20 کے 30 بنتے ہیں. اس میں جو ہے وہ کویشچن آنسر ہو رہے ہیں. اور یہ نیب جو ہے یہ کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ صرف ایک اپوزیشن کنٹرول ایجنسی ہے. یہ اے پی سی کنٹرول پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے. اچھا, اے پی سی کنٹرول جوائنٹ سیشن کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے. یہ کوئی اس کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف اور صرف چلے دیکھتے ہیں کہ نیب جو ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ نیب جو ہے وہ کافی اعلانات کر رہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. یہ جو آج کی پریس ریلیز ہے دیکھتے ہیں, یہ صرف نہیں, وہ صرف اعلانات ہی ہے نا. ہاں, یہ بزدار صاحب کو پکڑ کے بٹھائیں اس کو. اچھا چلیں یہاں پہ ایک بریک. اگر میاں شہباز شریف جو ہے وہ انکوائری سٹیج پہ اریسٹ ہو سکتا ہے تو کرے نا اسے بھی. اچھا, اب میں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں خٹک صاحب کو بٹھائیں, ان کی جو میڈیکل رپورٹ آج پیش کی گئی اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کی ایک میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے جو کہ مسٹر ڈیوڈ آر لارنس, ڈاکٹر ڈیوڈ آر لارنس کی تیار کردہ رپورٹ ہے. بڑی لمبی چوڑی رپورٹ ہے اور اس رپورٹ پہ نظر دوڑائیں تو ایسا اس میں پوری ہسٹری ہے نواز شریف صاحب کو جو بیماریاں ہیں جولائی 2003 سے لے کے اور اکتوبر 2019 تک, دسمبر 2019 تک بہت سی بیماریوں کا ذکر ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ آئی ہیو ریکمینڈڈ ٹو مسٹر شریف ٹو کنٹینیو روٹین واکس ان اوپن فیلڈ. تو یہ جو وہ نظر آتے ہیں آپ کو لندن میں جگہ جگہ واک کرتے ہوئے ہائیڈ پارک میں, تو یہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ ہے. اور آخر میں انہوں نے ایک بیماری کا نام لیا کہ جی ان کو بہت سی بیماریاں ہیں. اینڈ آئی آلسو ایگری ود دی ایڈوائز آف کرنٹ فزیشین ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس ان لنڈن دیٹ ہی شوڈ اسٹے انٹل انڈرگوزڈ اینجیوپلاسٹی. اور آگے جا کے کہا گیا کہ جی ان کو ایک اور بھی بیماری کا خطرہ ہے جس کا نام ہے ٹیکوٹسوبو. یہ ایک بیماری ہے, اگر وہ پاکستان آئے گے تو ان کو یہ بیماری لگ جائے گی. علی محمد خان صاحب, اگر نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو ان کو بیماری لگ جائے گی اور اگر ان کو کچھ ہوگا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. پہلے تو ان کے لیے دعا ہے, اللہ ان کو صحت دے اگر واقعی بیمار ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو جھوٹ اس پہ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولیں گے, لیکن یہ جو رپورٹ اب آئی ہے اس پہ تو ایکسپرٹ اوپینین یہاں پہ ڈاکٹرز کا کوئی بول ہی دے سکتا ہے. اور ڈاکٹر نے کہا ہے آخر میں کہ پلیز ڈو ناٹ ہیسیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می, تو آپ کانٹیکٹ کریں ڈاکٹر سے. میرے خیال میں اس پہ ڈاکٹرز کو اس کو دیکھنا چاہیے اور جو جس عدالت سے جو جہاں سے وہ اجازت لے کے گئے ہیں جہاں انہوں نے واپس آنا ہے ان کا بھی اس پہ اوپینین اور ان کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی غلطی نکلتی ہے, کوئی ایسی چیز نکلتی ہے تو یہ بہت بڑا ان کے لیے پولیٹیکل سیٹ بیک ہوگا. لیکن جس طرح کی بیماریوں کے نام لیے ہیں, کوئی عجیب عجیب سے نام ہیں, ہم نے تو پہلے نہیں سنے, اللہ کسی کو نہ لگائے اگر واقعی یہ کوئی اس طرح کی بیماریاں ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ٹریول نہیں کر سکتے اور پھر آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو رسپونڈ آن دیٹ. لیکن میاں صاحب میرے خیال میں ان کو پاکستان آنا چاہیے. لیڈر جو ہے وہ تھوڑا بہت رسک بھی لیتا ہے اگر ان کی ہیلتھ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اب یہ رپورٹ کی کیا پوزیشن ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس پہ تو کوئی ڈاکٹر کی رائے دے سکتا ہے. کیونکہ جس طرح کی بیماریاں اس میں ہیں تو اللہ ان کو صحت دے, لیکن اس کو دیکھتے ہوئے تو ان کا زندہ رہنا ہی ایک کرشمہ ہے یہ رپورٹ کو دیکھتے ہوئے. لیکن ہماری دعا ان کے ساتھ, ہمارے 3 بار کے سابق وزیر اعظم ہیں تو, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آل مسلمز, وی آر آل پاکستانیز, وی پرے فار ہم. لیکن یہ کہ اس طرح کی رپورٹ عجیب سا ویسے ہے کیونکہ ساری جتنی کوئی بیماریاں تھیں ساری اس میں ان کے ڈاکٹر صاحب نے لکھ دی ہیں. لیکن بہرحال کسی کی بیماری پہ نیگیٹو کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, لیٹ ڈاکٹرز ڈیسائیڈ. میں تو پولیٹیکل بات کر رہا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے اور وہیں پہ رہتے ہیں, ایک تو ان کو مفرور قرار دے دیا جائے گا, پھر ان کی ضمانت بڑی مشکل ہو جائے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے
عمران خان کو فائدہ ہوگا کہ دیکھو نواز شریف جو ہے وہ علاج کرانے کے لیے گیا تھا، وہ بھاگ گیا، واپس نہیں آ رہا، اور مسلم لیگ نون کو بہت فائدہ ہوگا، بہت نقصان ہوگا. فائدہ جو حکومت میں ہوتے ہیں میر صاحب انہیں تب ہی ہوتا ہے جب وہ کوئی پروگریس دکھائے، جب عوام کو کوئی ریلیف دے. یہ باقی پچھلے 2 سال سے جو بحث ٹی وی اسکرینوں پہ چل رہی ہے، وہ بحث یہ چل رہی ہے کہ میں آج اس کو اندر کر دوں گا، میں آج اس کو اندر کر دوں گا، آج نیب نے یہ کارروائی کر دی، فلانے کے اے سی اتر گئے. اگر عوام جو حکومت ہے وہ اگر عوام کو کوئی ریلیف دے گی، مہنگائی میں کمی لے کر آئے گی، جو اس کے کرنے کے کام ہے وہ کرے گی، تو پھر حکومت کی پاپولیرٹی کے اوپر ہمیں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہے گا. یہ جو آپ رپورٹ دکھا رہے تھے میر صاحب، میں نے اسکرین پہ جلدی سے اس کے کچھ کنکلوڈنگ میں نے الفاظ دیکھے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ہائی رسک کینڈیڈیٹ فار ڈیتھ ہیں. ہاں یہ لفظ اس کے اندر لکھا ہوا ہے جی. تو اب اگر وہاں پر اب یہ بات اگر یہ الفاظ ہیں جی کہ I also agree with the advice of his current physician, Dr. David Lawrence in London, that he is a high risk candidate for death. جی. تو اب اگر انہوں نے ڈاکٹر نے، اور ہم وہاں کا نظام، میں وہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، ہم اس کے نظام کی ایگزامپلس بھی دیتے ہیں، وہاں پر کوئی چیز، کوئی ڈاکٹر، کوئی عہدیدار کوئی اس طرح کی ایڈوائس یا اس طرح کا سرٹیفکیٹ یا لیٹر جاری نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر کوئی واقعی مواد نہ ہو، کیونکہ وہاں پر کا جو عدالتی نظام ہے وہ ہماری طرح کا تو ہے نہیں. وہاں پر تو اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر وہ کوئی غلط سرٹیفکیٹ دے. تو ایز اے لے مین میں تو صرف اس لفظ کے اوپر کہ ہائی رسک کینڈیڈیٹ فار ڈیتھ، یہ ایک بڑی سیریس اس کے اندر بات ہے، اور اس کے اوپر باقی جہاں تک بیماریوں کا ذکر ہے وہ ماہرانہ رائے ڈاکٹر صاحبان ہی دے سکیں گے، اور پھر عدالت اس کے اوپر ان پٹ لے کر وکلاء صاحبان پھر فیصلہ دے گی کہ کیا ٹھیک ہے اس کے اندر مناسب رائے اختیار کرنی. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے تو آپ کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ذاتی طور پہ جو ہے وہ موقف ہمیشہ ادروائز رہا ہے. وہ جب نیب کی حراست میں تھے تو وہ ہاسپٹل آنے کو تیار نہیں تھے. پھر ان کے بھائی کو میاں شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا، وہاں سے ان کی فیملی کے لوگوں کو بلایا گیا، اور منت ماجرہ کر کے نیب جو ہے ان کو سروسز ہاسپٹل لے کے آئی. پھر سروسز ہاسپٹل میں جب یہ ان کے باہر جانے کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت بھی ان کی فیملی نے ان کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کیا. اچھا ایک یہاں منٹ تک اب ایک منٹ یہ بڑی اہم بات کی آپ نے، یہ بڑی آپ نے شریف اہم ہے. بات کی ہے، یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ جب نواز شریف صاحب ہاسپٹل میں آ گئے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کو باہر بھیجا جائے، تو کیا نواز شریف صاحب باہر جانے کے لیے تیار نہیں تھے؟ جی وہ تیار نہیں تھے. پھر میاں شہباز شریف صاحب نے ان کی بھی بات انہوں نے نہیں مانی. پھر ان کی والدہ کو، فیملی کے دوسرے لوگوں کو، مریم نواز صاحبہ کو لایا گیا وہاں سے کوٹ نقبہ جیل سے، اور اس کے بعد ان کو اس بات پہ ایگری کیا گیا کہ یہ آپ کی رپورٹس ہیں، یہ آپ کی صورتحال ہے. اور میں تو جو پروفیسر ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ہیں، میں تو انہیں بھی اتنا آنریبل سمجھتا ہوں. وہ پاکستانی ڈاکٹر ہیں، آنریبل ڈاکٹر ہیں. میں نے آپ سے بات اس لیے پوچھی ہے ان کا یہ اپنا بیان موجود ہے. رانا صاحب میں نے بات آپ سے اس لیے پوچھی ہے کہ ان دنوں میں جب میں نے یہ خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو تھوڑے دن بعد نواز شریف صاحب تیار ہو گئے تھے، تو یہ کہا گیا جناب کہ میری خبر غلط ہے. لیکن آج آپ نے میری خبر درست ثابت کر دی. نہیں، وہ آپ کی بات، آپ کی خبر بالکل درست تھی. اور پھر اس کو جس چیز نے آبادہ کیا، ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب آن ریکارڈ ہیں. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے یہ پچھلے دنوں آپ کے چینل پہ بھی ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہی کہ جب ان کو میں نے جا کے ان کو دیکھا اور ان کے وہ پلیٹلیٹس کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن تھی ان کی باڈی کی، اور اس کے بعد جب ان کو ایک ہلکا ہارٹ اٹیک ہوا تو جو ہارٹ سرجنز ہیں ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے کسی نے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی جہاں پہ ان کے پہلے 2 پروسیجر ہوئے ہیں وہیں پہ ان کو جو ہے وہ لے کے جائیں. تو یہ وہ صورتحال تھی جس میں میاں صاحب باہر جانے پہ آمادہ ہوئے. اب شریف فیملی کا یہ موقف تھا کہ ان کی صحت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ علاج کیے بغیر جو ہے وہ واپس آ سکے. اسی موقف کو پی ایم ایل این نے جو ہے وہ بھی انڈورس کیا. اب یہ جو رپورٹ ہے، اب اس رپورٹ کے بعد اور ان الفاظ کے بعد کیا میاں صاحب واپس آ جائیں اس قید کو بھگتنے کے لیے، جس قید کو سنانے والا جو کہتا ہے کہ میں بلیک میل ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے مجبور کیا گیا کہ سزا دو، اور اس یہاں پہ جو رول آف لا کی جو صورتحال ہے، تو ایسی صورتحال میں ہر ذی شعور آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے
کہ میاں صاحب جو ہیں وہاں پہ جسٹیفائیڈ ہیں وہ وہاں پہ اپنا علاج کروانے کے، اور آج ان رپورٹس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی شبہ تھا بھی تو وہ باقی نہیں رہا. اس لیے ان کا وہاں پہ سٹے کرنا اور وہاں پہ اپنا علاج مکمل کروانا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری بھی ہے ان کی زندگی کے لیے، اور اس سے ان کو سیاسی طور پہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا پی ایم ایل نہ پی ایم ایل این کو، اور بلکہ یہ بات ان کے بینیفٹ میں جاتی ہے کہ وہ اپنا علاج پہلے کروائیں اور اس کے بعد وقفے کے بعد ایک بڑا ہی اہم ایشو ہے. اقوام متحدہ نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنان پر حملے جو ہیں یہ باعث تشویش ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے کہہ دیا ہے. وقفے کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. علی محمد خان صاحب، آج یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے اس کے اسپوکس پرسن نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے کارکنوں پہ اور صحافیوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں جو بڑے باعث تشویش ہیں، اور اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ کم از کم 4 صحافی اور بلاگرز جو ہیں ان کو قتل بھی کر دیا گیا. تو یہ نہ صرف یہ کہ فریڈم آف ایکسپریشن انڈر تھریٹ ہے بلکہ ہیومن رائٹس کی بھی بڑی وائلیشنز ہو رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا اس سے آپ کی حکومت کا امیج جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا؟ اور اب آپ انڈیا کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن انڈیا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو پاکستان کے بارے میں دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کی ایک اہمیت ضرور ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ بس کچھ ہر طرف اس طرح کی افراتفری ہے. ان لوگوں کو یہ کشمیر نظر نہیں آتا، فلسطین نظر نہیں آتا. انہوں نے کشمیر پہ پوری رپورٹ دیا ہے، یو این ہیومن رائٹس کمیشن نے پوری رپورٹ دیا ہے جس کا ذکر کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے جگہ جگہ. میر صاحب یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز یہ بڑے ادارے جو ہیں یہ کس کے اشارے پہ جو ہے یہ ناچتے ہیں، اور میر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 70 سال میں کشمیر کے لیے ان لوگوں نے اور ان بڑے اداروں نے کیا کیا ہے. بہرحال ایک بڑا ادارہ ہے، اس کی بات جو ہے اس کو اہمیت ضرور دینی چاہیے، لیکن زیادہ دل پہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر رکھی ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطین میں اور جو ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں. لیکن انہیں صرف دل پہ نہیں لینا. اب کیا کہیں کہ اس وقت اس ملک کے اندر کوئی ایسا ٹی وی پروگرام نہیں ہے کہ جس میں کھل کر باتیں کی جا سکیں. ڈکٹیٹرشپ کے دور میں مجھے آپ کے پروگرامز کے کلپس میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جن کے اندر بڑی کھل کر باتیں ہوتی تھی. آج صحافیوں کے اوپر پابندی ہے، اخبارات کے اوپر پابندی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن اس ملک کے اندر جو ہمارا آئینی حق ہے اس آئینی حق کو بری طرح کمپرومائز کیا جا چکا ہے. اقوام متحدہ کہہ رہی ہے، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کہہ رہی ہے پاکستان دنیا میں خطرناک ترین ممالک میں ہے جرنلسٹ کے لیے، اور اس ساری صورتحال میں حکومت کی طرف سے ہم یہ کہیں کہ دل برا نہ کریں. یعنی کہ اس وقت جو لوگوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ جو ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، میری نظر میں تو وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کھو چکا ہے. اب تو لوگوں کے پاس صرف سوشل میڈیا ہے اور وہاں پر لوگوں کی جو زبانیں، جو گفتگو ہے وہ اس کے اوپر چل نہیں سکتی. آپ عوام کے اندر اینگر دیکھیں، فرسٹریشن دیکھیں جو بلڈ اپ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر انہیں میرے خیال سے تو بڑا ایک میچور ویو لینا چاہیے، لوگوں کو وینٹ آؤٹ کرنا دینا چاہیے. آپ نے ایک بہت بڑی بات کر دی ہے کہ اب الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی اور لوگ جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ کی ایک رائے ہے. رانا ثناءاللہ صاحب، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، یا ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، ٹائم ختم ہو گیا میرا. یہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. واقعی درست ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں ماسوائے آپ جیسے ایک دو بندے جن کی اپنی ورتھ ہے، جن کو ابھی اتنی آسانی سے ہٹایا نہیں جا سکتا سکرین سے، ان کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے نہ وہ بات کر سکتا ہے نہ اسے یہ جو آپ نے اب میرے بارے میں جو کہہ دیا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ میرے لیے خطرہ بڑھ جائے گا. اس لیے رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور علی محمد خان صاحب آپ کا بھی شکریہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ناظرین آپ کا تو بہت ہی شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.